बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोकस में खुश आमदीद। आपका होस्ट मुदस्सर अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम आपका जो वक्त है इसको ज़ाया नहीं होने देंगे। आज आपकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके के हवाले से, आज आपके लाइफस्टाइल के हवाले से और हमारी जो आजकल की रूटीन है, आजकल का लाइफस्टाइल है, उसमें जो दुश्वारी हैं, उसमें जो अपने लिए हमने आसानियाँ पैदा की हैं, उस हवाले से गुफ्तगू होगी। और कुछ ऐसे मौज़ूआत जो कभी डिस्कस नहीं हुए लाइफ एस्पेक्ट में, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में तो डिस्कस होते हैं, लेकिन लाइफ एस्पेक्ट में कभी डिस्कस नहीं हुआ। आज हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक होंगे मशहूर ज़माना स्कॉलर जो हैं कासिम अली शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अलवी साहब बहुत शुक्रिया जी। एक तो हमने देखा कि आज हमने आपको जल्दी से जो है ना वो जल्दी सुबह डिस्टर्ब कर दिया, तो हम आपके पास 9 बजे पहुंच गए। अब आप 10 बजे हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर ली, तो आप भी रेडी थे। तो क्या हमारी जो रूटीन की लाइफ है, क्या उसका जल्दी शुरू होना ज़रूरी नहीं है, या हम जो है जो रात को लेट सोना और सुबह देर से उठना, ये हमारे लिए को बेनिफिशियल है? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। सर, मैं बड़ा खुशकिस्मत को समझता हूँ कि ज़माना तालिब इल्मी से मेरी जो रूटीन है वो जल्दी उठने की है, और उसका मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये मिला। बहुत से काम, बड़े अहम काम तो मैं दोपहर तक मुकम्मल कर चुका हूँ। अगर ये कह लीजिए तो गलत नहीं है कि अपने पूरे दिन के जो इम्पोर्टेंट 80% काम है, अच्छा, मैं दोपहर तक मुकम्मल कर चुका हूँ। ठीक। और जो पहले 2 घंटे होते हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें मैं पूरी एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग कर लेता हूँ कि आज क्या करना है, हमने दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है। तो जो अल्लाह ने नेमत दी है सूरज की रोशनी, फिर आप रात को जल्दी सो भी जाते हैं? मैं जल्दी सो जाता हूं। अच्छा, मैं जल्दी सोने वालों में से हूँ। सही। कह लीजिए 10-11 बजे मैक्सिमम, उससे बहुत पहले भी आग लग जाती है। सही। यानी जल्दी सोना और सुबह उठना आपकी रूटीन में है, और इससे आपको जो है थोड़ी आसानी होती है। अच्छा, मेडिकली भी थोड़ा सा इसमें जो है वो बेनिफिट है कि आपके सुबह का वक्त है, एक तो एनर्जी को हम जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, सूरज की रोशनी से हमारा दिन शुरू होता है, और फिर हम जब उसको जो तलुए आफ्ताब की एक जो रौनक है वो हम देखने से महरूम हो जाते हैं। ठीक है, बल्कि पिछले दिनों तो बेटा मेरा कहता है ये जो सनराइज है ये कब होता है? मैं कहा कभी उठ के देखो फिर तो पता चलेगा कि सनराइज होता है क्या, उसकी फीलिंग क्या है। अच्छा, वैसे सुबह सुबह कहा जाता है कि जो मजाज भी है वो बेहतर रहता है। मेडिकली हम ये भी समझते हैं कि थोड़ा हार्मोन लेवल्स भी बेहतर रहते हैं, बॉडी रेगुलेशन अच्छी होती है। तो सुबह के वक्त में जो सोच और फिक्र है उसमें भी कोई आप बेहतरी देखते हैं? मेरा तो मैं थोड़ा सादा सा इंसान हूं, क्योंकि आपकी तो अपनी माशाल्लाह मेडिकल की फील्ड है और आप बहुत बेहतर से जानते हैं। मॉर्निंग टाइम में ना आपका फोकस बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि मुझे लगता है दिन में जैसे जैसे दिन गुजरता है तो जो मिसाल दी जाती है कि जो इंसानी ज़हन है वो कंप्यूटर की माने है, उसमें जितने काम आप करते हैं उनकी विंडोज खुल जाती है। तो शाम को आपका एक स्कैटर्ड माइंड होता है, आपको रिलैक्स होना होता है। दोपहर में बड़ी गुल्लक होती है कि आपको पावर नैप है, लेकिन आपके दिन के आगाज में आपके सामने एक पिक्चर फोकस होता है आपके पास, तो उस फोकस की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सही। तो जो सुबह काम करना जल्दी भी शुरू करने वाली रूटीन है ये अपनानी चाहिए। इसमें मेडिकली भी फायदे हैं और साइकोलॉजिकली बहुत सारे आपको एज मिलेगा, सुबह का मंजर देखने का मिलेगा। और फिर हम मॉर्निंग वॉक को भी तो छोड़ गए हैं ना, फिर सुबह उठेंगे नहीं, नमाज भी जो है वो कज़ा होगी, और फिर मॉर्निंग वॉक वाली जो सहूलत है वो भी आप उससे भी फायदा मंद नहीं होंगे। तो अपनी जिंदगियों को जो है वो सूरज की रोशनी के साथ है। अच्छा, एक हमारे यहाँ ये भी तो अलमी है ना कि हम चले अगर सूरज की किरणों के साथ उठें तो फिर जब मगरिब हो या इशा हो तो फिर हम अपने कारोबारी जिंदगी को बंद भी तो कर दें। तो हमारे यहाँ ये भी तो मसला है ना कि हम रात को 2-3 बजे अक्सर जो हमारी रूटीन है हमारी जागने की वो खामखा कोई बात नथिंग, कोई रीजन, कोई एक्टिविटी नहीं होती, हमने मोबाइल सर्फिंग कर ली, नेट सर्फिंग कर ली ऐसे ही, और अपने आप को ट्यून कर लिए। मेरा ख्याल है इसमें जो ज्यादा चैलेंज है वो कराची वालों के लिए है। तो कराची तो रात को जागता है, मॉर्निंग तो मार्केट्स बड़ी देर से खुलती हैं, देर खुली रहती है रात को, और लाहौर में भी ये कल्चर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। इसके मेडिकली बड़े चैलेंज हैं। हम जो ऑफ कैमरा डिस्कशन कर रहे थे, इस वक्त बदकिस्मती है कि पाकिस्तान शुगर में अमंग द टॉप जो डाटा है वो 3 करोड़ 42 लाख लोग इस वक्त
جو ریکارڈ میں ہے, ریکارڈ میں, اور پر ڈے تقریباً 300 لوگوں کے پاؤں کٹ جاتے ہیں, یا ہاتھ یا کوئی جسم کا جو حصہ گینگرین کی, اور پر اور اگر لگائیں تو 13 پاؤں کٹتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر. تو یہ ریکارڈ اور ڈیٹا موجود ہے. اچھا, اب جیسے ہی پیزا کٹتا ہے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ٹانگ جو ہے وہ کٹتا ہے. اب یہ جو ریشو ہے سر, یہ بڑی خوفناک ریشو ہے, اور اس میں ہمارا لائف سٹائل کا بڑا عمل دخل ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں الوی صاحب کہ میری فاؤنڈیشن لائف سٹائل کی پروموشن پہ بہت سا وقت لگاتی ہے. ہم نے کئی کمپینز ڈیزائن کی ہوئی ہیں. لیکن سر مدد کے ساتھ ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں, ہم کسی کو لائف سٹائل کے بارے میں بتائیں نا تو کہتے ہیں یہ لیکچر دینے والا ہے, اس کا لیکچر آپ نہیں سنتے. یعنی اس کو اگر میں میڈیکلی بتاؤں اگر کہ یار یہ دیکھو جی جو جنک ہے آپ کا جو کارب ہے یہ آپ کی باڈی کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ کی باڈی میں صرف 1% کارب ہے, باڈی کمپوزیشن کے حساب سے پروٹین فیٹ پانی ہے, اس میں صرف 1% پورشن جو ہے آپ کا وہ آپ کارب ہے, اور ایک وقت میں آپ نے جو ٹوٹل باڈی کارب کاربس کا ویٹ ہے وہ ایک وقت میں آپ کنزیوم کر رہے ہیں. ایسے ہی یار یہ لیکچر دے رہے ہیں, ایسے کھانے لگے ہیں, ایسے بریانی کھانے لگے ہیں, ایسے پیزا کھانے لگے ہیں, اینو چپ کرو. یہ ہمارے یہاں جو سننے کی ہماری سماج کی جو ٹیمپرامنٹ ختم ہو گیا اس وقت. اب اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے نا کہ پھر جو میڈیکل چیلنج ہیں وہ کتنے بڑھ گئے. یعنی کسی نے بڑی اچھی ترتیب بنائی کہ جس ترتیب سے بیکریز کھلی ہیں اسی ترتیب سے فارمیسی, اسی ترتیب سے ہاسپٹلز بن رہے ہیں. تو پاکستان میں میرا خیال ہے ہر گھر کا جو ایک بجٹ کا حصہ ہے وہ دوائیوں پہ جا رہا ہے, اور وہ دوائیاں جو ہیں وہ کسی جراثیم کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں, وہ اپنے غلط لائف سٹائل کے نتیجے میں. ایک میڈیسن ہے, آپ کی تو فیلڈ ہی میڈیسن ہے, چند دن پہلے کا میں ریکارڈ چیک کر رہا, وہ نام نہیں لیں گے میڈیسن کا لیکن میدے کی کہہ لیجیے, وہ پاکستان میں 9 ارب کی استعمال ہوتی ہے, اور 7 ارب کی جو ہے وہ صرف کراچی میں استعمال ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ کھانا زیادہ اسپائسی کھانا, اور جو ایک فوڈ کلچر آیا ہے, یعنی پہلے تلا ہوا ڈیلیوری کلچر, پہلے تلی ہوئی چیز ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کریم ڈالی ہوئی ہے, تو وہ اتنا ٹھیک ہے. سر اس میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ایک این جی او ہے اسلام آباد میں کام کر رہی ہے, اور اس کا کام یہ ہے کہ جو لوگوں کی فوڈ ہیبٹس ہیں اس کو اس میں تبدیلی لا کے تو ان کی صحت کو بہتر کرنا, کارڈیک ڈیزیزز کو بیسیکلی بنا کے بارے میں بات. اچھا ان کا کام, اچھا میں نے 2 چیزیں ان کی جو ہے تھوڑا سا میرا ان کے ساتھ کام بھی تھا, 2 چیزیں انہوں نے مجھے بڑی فوکس کی, یہ بڑی 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں. ایک تو سگریٹ نوشی, ٹھیک ہے, دوسرا انہوں نے بتایا کہ جو آپ یہ فلیور ڈرنک ہے بچوں کو دیتے ہیں یہ زہر سے کام ہے. 2 ایسپیکٹس, ایک تو کاربوہائیڈریٹ انٹیک میں, دوسرا جو فلیورڈ ہے زیرو بایوٹکس ہم لے رہے ہیں, کلرڈ ہے, اس میں بہت سارے فوڈ ایڈیٹیو ہیں جو ہماری باڈی میں سے نکلنے کا کچھ سسٹم اللہ پاک نے ایسا بنایا نہیں ہوا. جیسے فروٹ ہے, ویجیٹیبلز کنزیوم کرتے ہیں, وہ باڈی میں وہ ٹالریبل ہے اور ایکسکریٹیبل ہے, یا اس کو باڈی میں حصہ بن سکتا ہے. لیکن جو ایسے زیرو بایوٹک جس میں کلر فلیور فوڈ ایڈیٹیوز ہیں وہ ہماری باڈی سے نکلنے کا سسٹم موجود نہیں ہے, تو ہیلتھ ہیزارڈ, تو اس سے بچایا جائے. یعنی اگر ہم وہ ایسپیکٹ دیکھیں کہ جو فلیورڈ ملک اور جو فلیورڈ جوسز وغیرہ آرٹیفیشل ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اکثر یہ جو جنک فوڈ کا کلچر آ گیا, ہم رات کو منگواتے ہیں, ہم رات کو برگر منگواتے ہیں کیونکہ ڈلیوری آ رہی ہے, کیونکہ شاپس اوپن ہے, کیونکہ بیکری اوپن ہے, کیونکہ ہماری فوڈ چین اوپن ہے, اور شرطیں لگی ہوتی ہے گھر میں کہ فلاں والے ڈلیوری پہلے دے گا یا فلاں والا پہلے دے گا, اس پہ گھر پہ شرطیں لگی ہوتی ہے. اچھا سر ایشو یہ ہے کہ کھانے میں تو برائی نہیں ہے, 3 ٹائم آپ نے کھانا ہے, ٹھیک ہے, جتنا کھانا ہے وہ آپ کی ضرورت کے مطابق ہے. لیکن سر اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہماری جو زندگی کا ایک دن ہے, جب شام ہے تو اس کے اندر ہماری جو ڈائجیشن پاور ہے وہ بھی نسبتاً کم ہو جاتی ہے, اور رات کے اوقات میں تو باڈی اس کو سیریس ہی نہیں لیتی. بالکل ٹھیک بات, یہ جو جس گولی کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہماری ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں بالکل آپ کو کھانا ہے, بالکل ایسی اور کھانے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ, اب کیونکہ ہماری کنورسیشن ایسی ایک ہم کمفرٹیبل ہو گئے, اب میرے ذہن میں بھی نا کئی سوال ہیں کہ اب لکیلی پڑھے لکھے, اور آپ کا میں نے ایکسپوئر دیکھا, بڑا غیر معمولی ایکسپوئر ہے, یونیورسٹی سے شروع کر کے آج تک ایک بڑا ورسٹائل سا ایکسپوئر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیا ہوا
پچھلی 3 دہائیوں میں، خاص کر آخری ایک جو ہے ہمارے 10 سال، کہ ہم میٹابولک سینڈروم کا شکار ہو گئے. یہ بڑی بات کی آپ نے، یہ تو میڈیکل ہو جائے گی بات، لیکن بڑی ضروری ہے سر. اب دیکھیں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ریل دیکھ رہا تھا کہ جو اعظم خان ہے جو کرکٹر ہے، اس نے 50 کلو وزن لوز کیا. اچھا، یہ ایک بڑی ایفرٹ ہے، ایک معمولی ایفرٹ نہیں ہے کہ آپ اپنی باڈی سے ود ان 2-3 منتھس آپ 50 kg لوز کریں. سر اس میں سوشل ایلیمنٹ یہ تھا کہ وہ بلنگ سے پریشان. ٹھیک ہے، آپ کو پتا اس نے انسٹاگرام کا اکاؤنٹ اڑا دیا تھا سارا بلنگ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، دیکھیے باڈی شیمنگ بلنگ جو ہے وہ ایک ہمارا ایک خاصا ہو گیا، سوشل ایلیمنٹ ہو گیا. یہ موٹا ہے، اس کو ذرا رگڑا لگانا، بھلے بے شک اور کیپیبلٹی اس کی اچھی، ایک تو یہ وجہ تھی. لیکن دوسرے مسئلہ یہ کہ ہوا کیوں، یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ آخر اس 150 kg پہ پہنچا کیسے. اس کو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال لگے ہوں گے اپنے اس کو پوسچر اس تک پہنچنے میں، کہ جب وہاں پہ وہ میٹابولک سنڈروم کا اس کا خطرہ ہو گیا، آپ اس لیے وہ ڈر کے اس نے ویٹ کم نہیں کیا. یہ اس کی سر ایسپیکٹ یہ ہے، ایک تو کرونے نے ہمارے اندر ایک بڑی چیزیں تبدیل کر دی کرونے کے، ایک کرونے کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ اب ہمیں سستی اور کاہلی اور جو ہے آسانی ہر چیز میں چاہیے. یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو یہ اس طرف لے کے جا رہی ہیں. دیکھیں، ایک گھر میں پہلے جو اسٹرکچر تھا نا کہ گھر میں کھانا پکتا تھا، ناشتہ دوپہر کا اور رات کا نا. سر اگر میں غلط نہیں ہوں، آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا، اگر میں ایوریج نکالوں تندور کی شاخ کا یا ہوٹلز کا، میرے خیال میں آلٹرنیٹ ڈے پہ ایک کھانا جو ہے نا وہ باہر سے، اگر میں ایوریج غریب سے غریب کا، امیر سے امیر، میں ڈیلی کی ایک بات نہیں کر رہا، لیکن 6 میل میں سے ایک میل ہم باہر سے. اب اس باہر والا میل ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے آئل کون سے استعمال کیا ہے، اس نے انگریڈینٹ کون سے استعمال کیا ہے، ٹھنڈی مرغی استعمال کی کہ اچھی والی مرغی استعمال کی. ٹھیک ہے، اور ہم نے ایون میں اپنا بتاؤں، گھر کے کئی ہمارے ایسے لوگ ہیں جو مٹن کھانے سے ہی اب گئے باغی ہو گئے، ادھر تو بھائی گدھا ہی ملتا ہے اور کچھ نہیں. یعنی ایک عام بات ہو گئی ہے کہ ہماری فوڈ کوالٹی نہیں رہی، اور ہمارے اندر سستی کہانی ہے، اور گھر کا کھانا ہم چھوڑ کے جب باہر فیشن ایک ہو گیا نا کہ ہم نے باہر جا کے کھانا کھانا، ریل بنانی کھانے کی، اور پھر ہم نے اپلوڈ کرنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم نے فلاں چین پہ گئے. اور یہ تو ہمارا ایک تو لائف اسٹائل کا ایشو ہو گیا کہ ہم نے لیٹ نائٹ کھانا ہے، اس لیے ہمارا وزن جو ہے یقیناً بڑھ رہا ہے، ڈائبٹیز کی طرف، الٹیمیٹلی میٹابولک سنڈروم کی طرف جا رہا ہے. اور سر دوسرا یہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ فوڈ ڈیلیوری کلچر ہے، یہ کرونے کی ہمیں ایک تحفہ، کرونے کی نے ایک آسانی بنا دی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت کی مخصوص حالات کے مطابق تو ٹھیک تھا، لیکن اب جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے. ہاں، یعنی میں اپنی بات کا مثال دوں تو میں گراسری لینے نہیں جاتا، مجھے زمانے گزر گئے ہیں، میں گراسری لینے نہیں گیا کیونکہ گراسری گھر آ رہی ہے، آپ کو وہ ٹیپ کریں گے موبائل پہ، وہی جو آپ، ایون میں ATM نہیں جا رہا، میرے ابھی بھی پرس میں پیسے نہیں ہوں گے، کتنے ضرورت نہیں ہے، کیوں آن لائن پیمنٹ، لیکن وہ پلاسٹک منی ہو گئی ہے، کیش لیس آپ کی اکانومی چیز ساری بات. لیکن ایز اے ہیومن ہمیں نقصان، ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو لمیٹڈ کر رہے ہیں، ہم نے اپنی فزیکل روٹین کو جو ہے، اگر میں اس چھوٹی سی اس بات کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں ایک بات کہ آپ انسولین لگاتے ہیں، آپ کو شکر ہو کہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں، انسولین لگاتا ہوں، بہت شکر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں بتائے گا کہ میں واک کتنی کرتا ہوں. اگر میں ڈائبٹک ہو گیا ہوں تو میں واک کرتا بھی ہوں کہ نہیں کرتا، مجھے اس چیز کا ادراک ہے، میں نے مہنگی والی انسولین لینی ہے، اور وہ اس کو کہنا ہے کہ برف والا ساتھ وہ دے مجھے، ٹھنڈی رہے، انسولین خراب نہ ہو، کیونکہ میں نے کھانا کھایا، میں نے انسولین. ٹھیک ہے، یہ سارا میٹابولک سنڈروم اور یہ ساری چیزیں. آپ کو لگتا نہیں سر، ایک مجھے اس کا اسپیکٹ یہ بھی لگتا ہے کہ سائیکولوجیکلی ہم سیڈسٹ ہیں. یعنی پوری جو ہماری قوم ہے نا، وقت کے ساتھ یہ سیڈسٹ ہونا نا پچھلے 2-2.5 سالوں میں بہت زیادہ ہو گئے، انزائٹی ہو گئی، ڈپریشن ہو گئی. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 3.5 کروڑ لوگوں کو شوگر ہو گئی ہے، اسی طرح کچھ کروڑوں لوگوں کو ذہنی امراض بھی ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ بھی ٹیبو ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو لفظ نہیں اچھا، جو کسی پاگل خانے میں ہے وہی پاگل ہے، یہ ذہنی مریض ہے. ہمارے پاس ارد گرد آپ کے پاس ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں آپ کی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. میرا ایک دوست تھا، اس کو 125 کلو ویٹ تھا، وہ ماشاءاللہ ہائٹ بھی
اور ایسے کھڑا ہو تو لگتا ہے کہ یار وہ افریقہ سے بندہ آیا ہوا ہے ماسک کے ساتھ فزیک اس کی ہے. تو میں نے اس کو ایک دن کہا کہ یہ جو آپ اپنی لائف اسٹائل ایڈجسٹ کرو لائف اسٹائل وغیرہ, تو وہ نا پہلے تو مجھے کہتے ہیں یار لیکچر بات, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا لیکچر نہیں دینا, میں لیکچر نہیں سننا. میں نے کہا یار ٹھیک ہے تمہاری زندگی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے, یہ بڑے مسائل آپ کو فیوچر میں ہے, آپ کے گھٹنے تباہ ہو جائیں گے, آپ بہت ساری مسائل کا شکار ہو جائیں گے. میں نے کہا یار میرا ایک مسئلہ ہے سنو, لیکچر تو دیتا ہے نا, میرا ایک مسئلہ سنو. اچھا میں کہتا ہے یار میرے مسئلہ یہ ہے سائیکولوجیکلی کہ میں جب پریشان ہوتا ہوں تو میرے کھانے کو دل کرتا ہے, میں زیادہ پریشان ہوں تو میں زیادہ کھانے کا دل کرتا ہے. یہ میں سائیکولوجیکل افیکٹ اس کا بتا رہا ہوں. اور میں اگر وہ کہیں گے تو اس کو وہ لے بھی ہوں گا اتنا وہ ہیوی ہے, وہ کہتا ہے میں یہی مسئلہ ہے, میں جیسے ہی کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے, مجھے گھر میں سے بھی ڈانٹ پڑتی ہے یا کوئی سوشل ایشو ہوتے ہیں تو میں پھر کھانا کھاتا ہوں, پھر میں چھٹی جب تسلی آپ کی بات ہے. اسٹریس کی حالت میں لوگ زیادہ کھا رہے ہیں, یعنی وہ بریک جو ہے جہاں لگانی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. کیتھارسس نہیں ہے سر ہمارے معاشرے میں, کیتھارسس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. لوگ پیر کھانے جاتے ہیں یا کسی انڈیویجول کے ساتھ دوستی کرتے ہیں یا ایکسٹرا میریٹل افیئرز کرتے ہیں, بیسیکلی تو کیتھارسس کہیں نہ کہیں تو اپنے آپ اس میں وہ ڈرین آؤٹ کر رہے ہیں. یہ میرے دماغ میں چل رہا ہے, جب تک دماغ میں چل رہا ہے وہ بھی آپ کو کمفرٹیبل ہو جائے گا. بہت اعلیٰ, یہ بڑی کمال. اچھا ایک اور بھی اسپیکٹ ہے اس کا, مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو اسٹریس ہے نا اس کا بڑا گہرا تعلق, اسٹریس تو ہونی رہنی ہے بالکل, دنیا میں کوئی ایسا شخص اسٹریس کسی نہ کسی شکل میں ہونی. واٹ از اسٹریس مینجمنٹ, آپ نے اس کو مینج کیسے کیا ہوا؟ جو اسٹریس مینج ہوتی ہے جو بڑے دیسی سمپل سادے ٹوٹکے ہیں توکل خدا سے, اسٹریس مینج ہوتی ہے آپ جو کر سکتے ہیں سرکل آف انفلوئنس ڈیفائن کریں, باقی پرواہ نہ کریں. اسٹریس ڈیفائن ہوتی ہے. جو تیسری چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے وہ آپ کی اچھی فیملی لائف سے. گھر بڑی ایک سپورٹ ہے. اور آج دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے تعارف کروایا کہ ہمارا ADR ونگ ہے, 3000 فیملی کیسز ہمارے پاس ہیں, اور پر منتھ سینکڑوں کیسز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں صلح کے لیے. خلا اور طلاق بڑھ گیا ہے, لوگوں کی فیملی لائف اچھی نہیں. تو فیملی لائف اچھی نہیں ہوتی تو الٹیمیٹ ایکسپریس پیدا ہوتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو فیملی لائف اچھی نہ ہونا ہے, اب کہاں شوگر سے شروع ہوئے ہیں, ذرا نوٹ کیجیے, کرتے 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 ہم نے کہاں جا کے جوڑا اس کو. کہیں نہ کہیں لوگوں کی زندگی میں اسٹریس مینجمنٹ ٹولز اچھے نہیں ہیں, اور اس میں گھروں میں اسٹریس ہے. ایسا ہے, بالکل ایسا ہی ہے سر. دیکھیں ہم اپنے آپ کو ایک ڈیلی لائف میں جب انالیسس کرتے ہیں نا اپنا, تو ہم نا ایسے لمحات ڈھونڈتے ہیں جس میں وہ ہم کمفرٹیبل, جو ایک بنیادی ہیومن ایک نیسیسٹی ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں ایسا کوئی دوست ہو, ایسی کوئی جگہ ہو, میں مووی دیکھوں, میں کوئی کھیل کھیلوں, میں کوئی اسکوڈ گیم کھیلوں, میں کچھ کروں. کہیں نہ کہیں میں اپنے آپ کو بھی اگر اس میں فٹ کروں تو میں کہتا ہوں میں بہت زیادہ اسٹریس ہوں نا, میں سوشل میڈیا پہ کچھ سرچ یار کچھ دیر کے لیے میں شٹ آف کر لوں اپنی یہ دماغ کی جو چل رہی ہے دماغ, کچھ لیے کچھ لمحات میں اپنے آپ کو اس فیس سے فیڈ آؤٹ ہو جاؤں, اور میں وہ کچھ ٹائم میں نے بریک لے. اب وہ بریک جو ہے وہ ویسے ہوتی نہیں, ہم زبردستی لیتے ہیں بریک. اس زبردستی کا بریک کی نوعیت کئی ہے. اس میں پھر آپ مختلف, کوئی نشے کی طرف جاتا ہے, کوئی ڈرگس کی طرف جاتا ہے, کوئی سوشل میڈیا ایڈکشن کی طرف جاتا ہے, کوئی شعر و شاعری, کوئی کریٹو بھی. کئی لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کا نہیں کسی چیز میں دل لگ رہا تو اپنی کو پینٹنگ اسکلپچر وغیرہ کچھ نہ کچھ کوئی پازیٹیو بھی چیزیں ہیں, لیکن آج کل وہ مثالیں ہمیں کم ملتی ہیں. اور جو سارا جو ایک ایگریشن ہے نا وہ ہمارے بچوں پہ آتا ہے, ہمارے فیملی کو انفلوئنس کرتا ہے. اور اس میں سر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے سر, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کھانے کی ٹیبل پہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں, اب مشکل سے وہی ٹائم ملتا ہے ہمیں, اگر میں غلط نہیں ہوں ٹھیک ہے, اور اس وقت میں اگر 5 بندے بیٹھے رہے سر, 5 موبائل ہاتھ میں ہوں, 5 دنیا ہمارے ہاتھ میں ہوں گی, اور جو ارد گرد بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایک دوسرے سے واقف نہیں ہوگا کہ آج دن میں اس کو کیا ہوا. تو ہم جب اپنے معاملے گھر میں ہی ڈرین آؤٹ نہیں کریں گے, ایک دوسرے میں نے دن میں کیا فیس کیا میں گھر نہیں بتا رہا, وینٹ آؤٹ نہیں کر تو لامالا کہیں اور جا کے کسی جگہ پہ کسی بندے کے ساتھ, کسی انڈیویجول کے ساتھ جدھر آپ کا اشارہ ہے ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرنا ہے. ہم نے وہ 10 منٹ 20 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے لائف کے دن کے آپ نے ایسی جگہ پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے جہاں پہ میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل زون میں لے جاؤں. گھر میں کمفرٹیبل زون میں نہیں مل رہا.
یہ سر یہ سارا جو ایک ہمارا ایک سائیکولوجیکل ایک پورا سینیریو ہوتا ہے، اس میں آپ کو ہر چیز چاہیے تو وہ گھر سے نہیں مل رہی تو آپ باہر وہ چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اس پیرائے میں. تو میرے خیال میں تو میری جو سمجھ آتی ہے ایک نا بڑا کمال کا نا جملہ کسی نے لکھا ہوا، میرا دل کر رہا ہے اس کا تو فلائر بنوائے آج نا، آپ بھی پوسٹ کیجیے گا میں بھی پوسٹ کروں گا. یہ 3,42,00,000 کو شوگر ہو گئی. جی ہو گئی. اور نیچے اگر ہم لکھیں کہ ہم نے آباد کرنے تھے پاک اور ہم نے ہاسپٹل آباد کرنے. اس میں سر پری ڈائبیٹک کے لوگ شامل نہیں ہیں سر، نہیں تو آپ کوانٹٹی بتا رہے ہیں، یہ وہ جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ٹیسٹ ہو چکے نون پیشنٹ ہے، اور ان میں وہ تعداد بھی ایڈ کر لیں جو مانتے نہیں مجھے شوگر آئے گی، مٹھائی لو یار میں شوگر آئے گی، وہ لوگ اگر ملائے جائیں تو اگر اباؤ 40 سر ہر دوسرا بندہ شوگر، اباؤ 50 یا 60 ہر بندے کو شوگر. یہ سر میں میڈیکلی بتا رہا ہوں. اچھا میں نا آپ سے پھر یہ سوال، کیونکہ ایک ایسی ہماری گفتگو کا ایسا نہج ہے کہ جو میں ذاتی طور پہ چاہوں گا کہ اس ساری گفتگو کو میں اپنے سارے پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کروں، کیونکہ بڑے لوگوں کو میں بتانا سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہمارے کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر لیکچر دیں گے نا کہ جی خطبہ دے دیں گے، لیکچر دے دیں گے کہ یار 2 ٹائم روٹی کھا لو، 3 ٹائم نہ کھاؤ، روزے رکھ لو اور کاربز آؤٹ کر دو، شوگر آؤٹ کر دو، آرگینکس پہ چل جاؤ، پسے ہوئے آٹے کو استعمال کر دو، چینی کی بجائے گڑ استعمال کر دو، تو اس لیکچر کے نتیجے میں لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. ہم ڈسکس کر رہے ہیں یعنی یہ ہے کاز، سوری افیکٹ، کہ شوگر ہو گئی ہے. پیچھے جو کاز ہے نا وہ ایسا نہیں ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے. سر جس کو کریونگ ہوتی ہے نا میٹھے کی، اس سے ران ٹکرے مارتا ہے، وہ ٹکرے مارتا ہے کہ جی کدھر ہے کولڈ ڈرنک، وہ کولڈ ڈرنک ڈھونڈتا ہے. یار میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ 2-2 3 کٹھی پی جاتے ہیں. سر میں آپ کی اسی بات سے بات نکل رہی ہے، بڑی خطرناک بات سر میں یہ آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ جو کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں، اور میں نے ان سے کنفرم بھی کیا ہے کہ سر شوگر کریونگ والے جو انتہا کی کریونگ ہوتی ہے نا جن کو، سر ان کو کینسر ہوتا ہے. یہ میں آپ کو پڑھی لکھی بات بتا رہا ہوں کہ جو لوگ جن کو شوگر کریونگ زیادہ ہوتی ہے ان کو الٹیمیٹلی کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے، کیونکہ شوگر کی کنزمپشن اس میں بڑھ جاتی ہے. جب سیل ریپلیکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا، ایسے سیل جو آپ کے باڈی میں جو غیر موضوع سیل ہوتے ہیں یا غیر طبعی سیل، جس کو عام سادہ لفظوں میں کہنا چاہیے کہ وہ سیل جب جنریٹ ہوتے ہیں تو ان میں شوگر کی مقدار زیادہ استعمال زیادہ ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کینسر اسپیشلسٹ کے پاس آپ کے پاس جاتے ہیں جب سب سے پہلے آپ کو چیز چھوڑ دیں. اگر میں غلط ہوں تو مجھے ضرور کریکٹ کریں، لیکن آپ کینسر اسپیشلسٹ یعنی یہ خوفناک حقیقتیں ہیں جو ہماری جو زندگی میں اثر انداز اور ہمیں پتہ نہیں ہے. اب ڈاکٹر صاحب یعنی یہ ساری جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں نا، اس کے پیچھے ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. جو کنزیوم کر رہا ہے زیادہ کھانا، جو زیادہ چینی کھا رہا ہے، جو 3 دفعہ کھا رہا ہے، جو منچنگ کر رہا ہے، جس کو تھوڑی دیر بعد بھوک لگ جاتی ہے، جو تھوڑی دیر فریج کھول کے دیکھتا ہے، جو تھوڑی دیر بعد کہتا ہے چلو لے آؤ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ اسٹریس ہے یا سیڈسٹون ہے یا ڈپریشن ہے یا ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس کو نا کوئی کتھارسس نہیں مل رہا. میں نا بڑی کمال کی کل کوٹیشن پڑھا، سیگمنٹ فرائڈ کی کوٹیشن تھی، جس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں. سیگمنٹ فرائڈ کہتا ہے کہ جو پلیئر اور خوشی ہے نا ہر ایک کی نیڈ، یہ اتنی بڑی نیڈ ہے کہ آپ اس زندگی میں کسی کو نہیں ملی، وہ کہتا ہے جی مجھے آخرت میں ملے گی. یعنی وہ کہیں نہ کہیں اس کو جسٹیفائی کر لیتا ہے کہ یار مجھے چاہیے. جب نہیں ملے گی وہ خوشی اور وہ اطمینان اور وہ سکون قلب، تو کہے گا یار چلو اتنے نہیں تھے اتنے صحیح. اب یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو کہ جس کو کریونگ ہوتی ہے اور جو زیادہ کھاتا ہے اور جو جس کی بھوک ہی ختم نہیں ہوتی اور 3 دفعہ کھاتا ہے، 4 دفعہ کھاتا ہے، کولڈ ڈرنک بھی پیتا ہے، اس کو لیکچر سے سمجھایا نہیں جا سکتا. سر کولڈ ڈرنک آپ نے ذکر کیا، میں یہاں پہ آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ سر ہم ایکسیل کریں کاربن ڈائی آکسائڈ، ہمارا نیچرل فینامنا آکسیجن لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہم جو ہے نا باہر میں، ہمارے کولڈ ڈرنک میں کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے، گیس نیچرل. مطلب کوئی مجھے جسٹیفیکیشن بتائے کہ اس کولڈ ڈرنک کا مطلب کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، مطلب کہنے کو تو ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک ڈرنک ایفیشنٹ ڈرنک ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن مجھے اس کا نیچرل فینامنا کو سمجھایا کہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو کیوں لے کے جا رہے ہیں. پھر دیکھیں آپ کوڑا کرکٹ یہاں سے باہر آپ نے پھینک دیا، کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارا کوڑا کرکٹ ہے جو ہمارے
نظام تنفس ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم باہر ایکسیل کریں, جس کو نہیں آتا ہوتا وہ بیچارہ فوت ہو جاتا ہے, وہ کلینکلی ڈیڈ کہتے ہیں کہ جس کا انہیل ایکسیل سسٹم بند ہو جاتا ہے اس کو کلینکلی ڈیڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر جب ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر لے کر اپنے آپ کو خوش محسوس کرتے ہیں, یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ ہم جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں, ہم بہتر نہیں ہو رہے ہوتے, ہم اپنے اندر وہی پورا کرکٹ جو ہم باہر پھینک رہے ہوتے ہیں ہم اندر لے رہے ہوتے ہیں, بڑی خوشی سے اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں. اب اگین میں تازہ بات کروں, کل میں ایک ویڈیو سن رہا ایک ڈاکٹر صاحب کی جو کہ ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں, وہ نام مجھے نہیں یاد آ رہا لیکن ان کی ویڈیوز بڑی سنجیدہ موضوعات پہ ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو 5 مشروب ہیں اس میں سے ایک انہوں نے مشروب مینشن کیا کہ اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری جو ویسلز ہیں ان کی ہیلتھ بھی بہتر ہوگی, ہارٹ اٹیک کا چانس بھی کم ہوگا, اور وہ بڑا ہی ایک نیچرل فطرتی قسم کا ڈرنک ہے. وہ ڈرنک کیا ہے, وہ ہے لیمو پانی. ٹھیک ہے جی. تو اچھا میرے ایک دوست ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, میں ان کی طرف کبھی بھی جاؤں تو ڈاکٹر صاحب جو وہ آفر کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار میں آپ کو ایک بڑی زبردست ہاٹ ڈرنک دیتا ہوں. پہلی دفعہ جب میں گیا نا, جب میں نے کہا یار کوئی کافی ہوگی اور کوئی جناب چائے ہوگی, اور اچھا انہوں نے کیا کیا ڈاکٹر صاحب, انہوں نے ایک اتنا بڑا مگا تھا جس میں پانی گرم تھا, اس میں 1 چمچہ شہد تھی اور 1 چمچہ جو تھا وہ لیمو کا رس تھا. انہوں نے کہا شاہ جی آپ اس کو ذرا انجوائے کریں. سر وہ میں نے پیا, میں جب بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں جی مجھے وہ آپ نا ہاٹ ڈرنک دیں. وہ کہتا ہے یہ اتنا ہیلدی ہے, آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے, اس کے بعد آپ کی ویسلز کی ہیلتھ کو بہتر کرتا ہے, آپ کی سم ٹائم جو ایک میٹابولک ایک چیلنجز آئے ہوتے ہیں اس کو بہتر کرتا ہے, آپ کی جو اندڑی ہیں اس کی ایکٹیویٹی بہتر ہو جاتی ہے, آپ کا یہ جو ڈائجیشن کا پروسیس ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ لیمو یہاں پر ہماری ریڑھیوں پہ رول رہا ہوتا ہے اور اس کو ویلیو نہیں کرتے. اس وقت پھل دیکھیں آم جو ہے وہ رول رہا ہے, یار سستا ہو گیا, 150 روپے کلو جو ہے وہ, اس کا مطلب ہے رول رہا ہے. سیب جب آتا ہے سیزن کا تو یقین کریں 100-150 رول رہا ہوتا ہے. ہم کتنے بدقسمت ہیں ڈاکٹر صاحب جس قوم کے پاس دنیا کے بہترین پھل ہیں, دنیا کے بہترین قسم کے کہہ لیجیے سبزیاں, بہترین اجناس ہیں, اور ہم لوگ اپنی ساری انرجی ملین بلینز آف ٹن اس ملک میں کنزیوم ہوتی ہے کولڈ ڈرنک, بلینز آف ٹن استعمال ہوتی ہے. اینول کانفرنسز میں اناؤنس کیا جاتا ہے اگلے سال کا ٹارگٹ یہ ہے. اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم یہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں بھلے وہ گیجٹس ہی کیوں نہ ہمارے زندگی میں میڈیکلی یا جنرلی ہماری باڈی پہ کیا امپیکٹ ہو رہے ہیں تو ہم کبھی استعمال نہ کریں. میں اس کی آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. پچھلے دنوں میں نے ایک انٹرویو کیا کنور چیما صاحب کا, جو میری بہن بنی ہوئی ہے, بہت ہی محترم میرے لیے. اچھا میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ ہاؤ سوشل میڈیا امپیکٹنگ آور لائفس. ٹھیک ہے, سائیکولوجیکلی آپ مجھے اس کا وہ جو میرا والا کیس ڈسکس ہوا جی جی, تو اس میں ایک چیز انہوں نے ڈسکس کی کہ ہمارا جو جیسے اسکیٹ گیم ہے یا ہماری جو مختلف گیم ہے, میں نام نہیں لیتا, تو وہ مختلف گیم ہے, ہمارے بچے جو ہیں وہ ہر وقت انوالو رہتے ہیں, ہم خود انوالو رہتے ہیں چیزیں, تو اس میں نا ڈوپامائن جو ہے وہ بڑھتا ہے. تو ہم ڈوپامائن ایڈکٹ, اگر میں ٹرانسلیشن کروں میڈیکلی اس کی, تو ہم جو ایڈکٹ ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, بیسکلی ہمارے اندر جو 4 ہیپی ہارمونز ہیں ان میں سے ایک ڈوپامین جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ سیروٹونین بھی پھر ایسی چیزیں ہیں جو بڑھاتی ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے جواب بھی ایسے ہی ہے کہ وہ جو بنانے والے ہیں وہ بہت سیاح ہیں, وہ اس کو پتا ہے کہ اس سے ڈوپامائن ہٹ ہوگا, اس سے D1 ہٹ ہوگا, اس سے D2 ہٹ ہوگا. یہ جو خوشیاں آپ دیکھتے ہوں گے وہ بیسیکلی وہ ہارمون ایکٹیویٹ ہوتا ہے نا ان کے اندر, ہالوسینیشن ہوتی ہیں ان کے اندر وہ چیزیں. تو پھر اگر ڈوپامائن ایکسکریٹ ہوتا تو میں نے ان سے پوچھا تو پھر سیروٹونین بھی کوئی ایسی بھی کوئی ایپ ہوگی جس سے سیروٹونین جو ہے خوشی والا ہارمون جو ہے وہ بالکل ٹھیک بات, تو ہماری لائف میں یہ اتنا امپیکٹ آتا ہے اگر ہم اس چیز کو محسوس نہیں کرتے لیکن غیر محسوس طریقے سے وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے جی. اچھا آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ ساری جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں بیسیکلی ہم سب سننے والے ہیں ان کو ذرا سیلف ریفلیکشن کرنی چاہیے. اچھا سیلف ریفلیکشن نفسیات یہ کہتی ہے ان لوگوں کی اچھی نہیں ہوتی جن میں ایگو بڑی ہائی ہوتی ہے, تو اپنی ایگو کو ذرا نیچے کر کے مڑ کے دیکھیں کہ آپ کیا بلنڈرز مار رہے ہیں. سر ایک اور چیلنج, 17 سال سے چھوٹے بچوں کو بھی شوگر ہونے لگ پڑی ہے. وجہ یہ ہے یہ فزی ڈرنک اور یہ پیزے انٹیک جو ہے وہ سارے کا سارا. اچھا ایک اسپیکٹ نا ڈاکٹر صاحب ہمیں اور ڈسکس کرنا چاہیے, وہ ہے ایز اے نیشن
ہم ساری قوم وہ بوجھ اٹھائے بیٹھے ہیں جو ہمارا بوجھ نہیں ہے. ایسے جی بالکل بالکل. اچھا اپنے کام ٹھیک نہیں کر رہے, امریکی صدر تبدیل ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کی ہمیں غرض ہے, اپنے کام اپنے ذاتی کام, میں کسی محلے کی بات نہیں کر رہا, ہم اپنے ذاتی کام چھوڑ کے, تو ہم ایسا ملک ہیں کہ جو پوری دنیا کی سیاست ڈسکس کرتے ہیں سوائے اپنے معاملات کے, ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے کہ رشیا نے یوکرین کو مارا ہے نہیں مارا, آج ڈرون حملے ہوئے ہیں نہیں ہوئے, ان کے بمبر تباہ ہو گئے, یہ ہمیں پتہ ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے سامنے گھر میں جو غریب آدمی ہے یا بے روزگار آدمی ہے یا اس کو کہیں مدد کی ضرورت ہے یا کوئی پریشانی, اس کو ہم بالکل ٹھیک بات کیوں پوچھیں گے؟ کیونکہ ہم بڑے ہیں, ہم بڑے ہیں, وہ ہم سے چھوٹے ہیں. بالکل ایسے ہی فائنینشلی میں بہتر ہوں, پوزیشن وائز میں بہتر, میں اسے کیوں جاؤں اس کے پاس, میں اس سے کیوں پوچھوں کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے. میں تو سر جیسے ایگوسٹک اپروچ ہے ہماری, تو ہم تو کہتے ہیں یار میں اس کے ساتھ بات کروں تو میرا تو لیول خراب ہو جائے گا. کتنا بڑا چیلنج ہے یہ ہمارا ڈیلی لائف کا چیلنج ہے. صحیح بات, صحیح بات. اس لیے میں محلے میں بات بھی نہیں کرتا, میری ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے. میں تو فلاں پارک میں فلاں کلب میں جاتا ہوں, ٹھیک ہے, وہاں جا کے میرے اتنے وہ کمیونٹی کے لیڈ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بات کروں گا. وہ جس دن وہ کھائیں گے میں وہی کھاؤں گا. میں یہ محلے والے میں کیوں جاؤں, صحیح جی, میں تو اپنے آپ کو میں نہیں ویلیو نہیں کرتا. بالکل صحیح بات ہے. کنٹینیو کریں گے اسی ہیلدی ڈسکشن کو, اور بریک کے بعد کچھ موضوعات اور شامل کریں گے. ہمارے موضوعات یہ تو نہیں تھے, لیکن مزہ بڑا جو ہے نا وہ بڑا مزہ ہے, جو ہے وہ پتہ نہیں چلا ٹائم کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جوائن